हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। एक नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पीटीआई के लिए मुश्किल मरहला शुरू हो गया। सरगोदा की एंटी टेररिज्म कोर्ट का बड़ा फैसला। 9 मई के एक मुकदमे में मरकजी रहनुमाओं को 10-10 साल की सजा सुना दी। शाह महमूद कुरैशी को बड़ा रिलीफ मिल गया। मुकदमे में बरी हो गए यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को भी सजा हो गई। इस अहम फैसले से पीटीआई को कितना सियासी नुकसान होगा, इसकी तफसीलात हम शेयर करेंगे आज के शो में। इसके अलावा मिशाल यूसुफजई के बाद शेर अफजल मरवत ने भी अलीमा खान पर बड़े इल्जामात लगा दिए। अलीमा खान के बेटे की पाकिस्तान वापसी को किसी मुबैना डील का हिस्सा करार दे दिया। दूसरी तरफ 5 अगस्त की तहरीक के बजाय सिर्फ मीनार पाकिस्तान पर पीटीआई का जलसा करने की खबरें। इन तमाम सियासी मामलात पर भी बात करेंगे और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इनके बेटे खुद मैदान में आ गए हैं। कासिम और सुलेमान किस अहम मिशन पर अमेरिका में मौजूद हैं? क्या कप्तान की रिहाई के लिए लॉबिंग कर रहे हैं? जबकि दूसरी तरफ वजीर खारजा इसाक डार भी अमेरिका के अहम दौरे पर हैं। तो अमेरिका में क्या चल रहा है, ये तमाम तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। और वुज़रा और अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे के बावजूद इनकी असेंबली कार्रवाई के लिए दिलचस्पी पैदा ना हो सकी। कौमी असेंबली बजट इजलासों में मेंबरान की हाजिरी मायूस कुन रही। वुज़रा इजलासों से गैर हाजिर रहे। सिर्फ 25% 78 मेंबरान इजलासों में शिरकत करते रहे। पाफन की रिपोर्ट ने अहम इंकशाफ कर दिए, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमेरिका में जो है वो क्या चल रहा है। फाइनली क्लासरा साहब, इनके बेटे जो हैं विच शुड हैव बीन द ट्रम्प कार्ड फॉर पीटीआई, कि अब इनके बेटे जो हैं वो इनकी रिहाई के लिए सरगर्म हो गए हैं, अमेरिका में मौजूद हैं। अमेरिका से उन्होंने आगाज़ किया है। इंपॉर्टेंट मुलाकात हो चुकी है रिचर्ड ग्रेनल से। इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये बड़ा आपने कहा ना कि उनके लिए ट्रम्प कार्ड होना चाहिए था। वो अब तक भी उन्होंने कोशिश तो उन्होंने की थी। रियल ट्रम्प कार्ड भी उनके पास था। ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट जो हैं सब उससे डरे हुए थे और सब लोग ये तवक्को रख रहे थे कि वो आएंगे और एक ट्वीट के जरिए इनको रिहा करवा लेंगे। और स्पेशली हमारे एक दो बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े, मैं तो यहाँ तक कहूँ, अब मैं नाम लेते हुए डरता हूँ, कुछ ऐसे भी साबिक डिप्लोमेट और ऐसे भी कुछ साबिक मिनिस्टर्स, तो उनकी भी ये रीडिंग थी कि जनाब के बस ट्रम्प साहब आ रहे हैं। बल्कि उन्होंने हुकूमत को एडवाइस किया था कि जनाब इससे पहले ट्रम्प साहब आपको आके आपको ट्वीट करें तो बेहतर ये हो कि एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए आप खुद जो है ना तो उनको रिहा कर दें, पहले से रिहा कर दें। अच्छा। और वो मुझे एक दो ने तो खुद बताया था, बड़े अच्छे सीजनड डिप्लोमेट्स भी हैं, उन्होंने कहा देखेंगे बस ट्रम्प साहब आ रहे हैं और खान साहब इट्स। ये मैं आपको जनवरी की बात बता रहा हूँ या दिसंबर की, क्योंकि किसी डिप्लोमेटिक फंक्शन में मुलाकात हुई तो वहाँ ये उन्होंने बातें की, बड़े वो एक्साइटेड थे। एक तो मसला ये है ना कि जिसको भी यहाँ पे किसी हुकूमत से, किसी एस्टेब्लिशमेंट से कहीं ना कहीं पे कोई छोटा सा कोई साफ जरा हुकूमती एस्टेब्लिशमेंट जो है लोगों को तकलीफें देना ही उनका काम होता है। तो हर कोई कहीं ना कहीं पे जला भुना वो फेर रहा होता है। तो बंदे लोग जो ज्यादा वो एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, मोस्टली वो खैश को खबर ज्यादा बनाया जा रहा होता है। इंसान जितना भी कह देना कि मैं ऑब्जेक्टिव हूँ, न्यूट्रल, वो रह नहीं सकता। अंदर का कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा गुस्सा जो है ना आप पे डोमिनेट करता होता है, वो नजर आता है। तो लिहाजा मैं वो खैर मान ली मैंने बात की, इतने बड़े सीजन लोग हैं, ये कह रहे हो तो ठीक कह रहे हो कि मैं क्या इनके आगे वो कहते तिफले मकबूल वाला काम है। तो अब उनको ट्रम्प साहब को आए हुए तकरीबन 7-8 महीने होने वाले हैं। वो तो उल्टा प्यार मोहब्बतें बढ़ गए हैं। वो तो उन्होंने वहाँ पे लंच पे बुला लिया, वो तो तारीफें करते हुए नहीं थकते। वो तो कहते हैं बड़ी हैं हमारे वो जनाब मुनीर साहब। ये सारी बातें सुनने के बाद भी अगर वो समझते हैं पीटीआई वाले कि नहीं कि हमारा ट्रम्प कार्ड जो है वो यूएसए में है और हम अगर रिचर्ड ये ग्रेनल साहब से मुलाकात करा लेंगे, बच्चों की करा लेंगे, कुछ और सेनेटर्स हैं, कुछ और कांग्रेसमैन हैं, तो शायद हुकूमत पाकिस्तान पे दबाव बढ़ेगा। मुझे समझ नहीं आती, आई मे बी रॉन्ग, मेरी रीडिंग कम होगी, कि ये आप 2 साल से ये काम आपने करके देखा है। ये स्ट्रेटेजी जो है आपकी कि आपको अमेरिका से दबाव डलवाया जाएगा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे, तो शायद ये रिहा कर देंगे। वो स्ट्रेटेजी काम कर नहीं रही। अब आप जब आपको इतने अरसे से आपको आपका काम ना हो रहा तो कोई प्लान बी भी होता है। अगर वो इमरान खान साहब की इतनी सारी लॉबिंग के बावजूद भी जो उनकी इफेक्टिव लॉबिंग थी वो कुछ नहीं कर सके, तो क्या सलमान और कासिम जो है टोटली वो बच्चे हैं अभी, मतलब ठीक है वैसे उम्र में बड़े होंगे लेकिन उनको इतना प्रैक्टिकल लाइफ का तो कोई तजर्बा नहीं है। सिंपैथी मिल सकती है उनको, मान लिया कि उनके वाले साहब जेल में है। बेनजीर भुट्टो साहब को भी सिंपैथी लेते लेते 10 साल हो गए थे, हालांकि उनका फादर ही वाज हैंग्ड। और बेनजीर भुट्टो जाके 1988 में पावर में आई थी जब वो जनजा का त्यार वो हुआ था। सो वो भी इतनी जल्दी आसानी से वो सिंपैथी गैदर नहीं कर सके थे। मेरे ख्याल है आपके साथ जी अनवर इकबाल साहब जो हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं कि अमेरिका में जो है वो क्या चल रहा है इस वक्त। अनवर इकबाल साहब डीसी से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अनवर साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ी मेहरबानी, आपके माफ कीजिएगा जरा देर हो गई। नहीं बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।
انور صاحب کیا چل رہا ہے پھر امریکہ میں؟ پہلی ملاقات جو ہے وہ بیٹوں کی ہو چکی ہے رچرڈ گرینل سے. تھوڑا سا میں اس ملاقات پہ آپ سے پہلے بات کروں گی, پھر آگے کیا ایجنڈا ہے ملاقاتوں کا وہ بھی آپ سے پوچھیں گے. اس پرٹیکولر ملاقات کے بعد ٹویٹ آئی رچرڈ گرینل کی, انہوں نے جو ہے کہا, پہلے تو تھینک یو کیا انہوں نے کہا بہت خوشی ہوئی مل کے بیٹوں سے. پھر وہ کہتے ہیں اسٹے اسٹرانگ, اور وہ کہتے ہیں ملینز آف پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ آر سک آف پولیٹیکل پروسیکیوشن, یو آر ناٹ الون. تو کوئی ڈائریکٹ فری عمران خان یا اس قسم کی کوئی جذباتی قسم کی ٹویٹ جو ہے وہ رچرڈ گرینل کی نہیں دیکھی. اس پرٹیکولر ملاقات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ابھی میں بڑے غور سے سن رہا تھا کلاسرا صاحب کی بات. جی, ان کی بات درست ہے کہ اس کا کوئی فوری طور پہ اثر ہوتا نظر نہیں آتا, لیکن آپ اس کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھیں. جیسے انہوں نے بینظیر صاحبہ کا حوالہ دیا, 10 سال لگے. ان دنوں میں لنڈن میں پڑھ رہا تھا اور وہ بالکل میرے ہاسٹل کے قریب رہتی تھیں, اکثر صبح کو ان سے واک کرتے ہوئے ملاقات کی جاتی تھی. تو ان سے بھی میں نے, بلکہ میں واحد ساتھی تھا کہ جب ان کی انگیجمنٹ ہوئی زرداری صاحب سے, تو اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو گھر پہ بلایا, اس میں میں بھی گیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا جو کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. یعنی جب تک ضیاء صاحب بیٹھے ہیں ان کو تو آپ کے یہاں میں وائی ایم سی اے میں سارے پیپلز پارٹی والے ہوتے تھے, وائی ایم سی اے لنڈن میں, وہ ہر ہفتے کہتے تھے کہ فلاں بریگیڈیئر نے کہا ہے, فلاں جنرل نے کہا ہے کہ چھٹی ہونے والی ہے ضیاء صاحب کی. لیکن جب تک ان کی ایئر کریش نہیں ہوا وہ آخر دن تک مضبوط تھے. بی بی نے اس کا جواب یہ دیا کہ تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے, ضیاء صاحب کے پاس جو آپشن ہے کہ وہ پرسیکیوشن کریں, ہمارے پاس آپشن یہ کہ ہم ریزسٹنس کریں اور جہاں بیٹھے وہاں سے کریں گے. پاکستان میں جا نہیں سکتی, لنڈن میں تو لنڈن میں ہی کروں گی. تو ان کا بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ یہاں سپورٹ ہے خاص طور پہ پاکستانی فزیشینز کی. تو میرا خیال ہے کہ وہ اب اس موڈ میں آ گئے ہیں جس میں وہ مزید 10 سال تک بھی پروٹیسٹ کرتے رہیں گے اور اس طرح کی میٹنگ ہوتی رہیں گی, لوگوں کو بلواتے رہیں گے, ہل پہ ہیئرنگ ہوگی. اس کا فوری طور پہ اثر بے شک نہ ہو, لیکن ظاہر ہے جیسے ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کا تو باپ ہے نا, چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, وہ تو کوشش کریں گے اس کی رہائی کی. اور میرا خیال ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں تو اب وہ ایکٹیو رہیں گے. اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں, مطلب ایک طرف تو وہ ہیں کہ جو جن کے ساتھ مفادات ہوں گے, لیکن بہت سارے میں نے خواتین کو, ڈاکٹروں کو جو کہ کارڈیولوجسٹ ہیں, جو ہارٹ سرجری کرتے ہیں, جو ایک دن میں 20-25 ہزار ڈالر کماتے ہیں, ان کو بھی میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے عمران خان صاحب کے لیے. تو یہ جذباتی وابستگی تو رہے گی, ایسا صرف نہیں ہے کہ صرف سازش ہے کوئی یہاں بیٹھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل میں مانتا ہوں کہ کوئی فوری نتیجہ نہیں نکلے گا, لیکن یہ بھی لڑے رہیں گے. ٹھیک ہے, لگے رہیں گے, فوری نتیجہ بھی نہیں نکلے گا, لیکن تھوڑا سا اس کو مختلف آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو بھی ابھی سپورٹرز ہیں جن کی آپ نے بات کی, جو ڈاکٹرز ہیں, جو بزنس مین ہیں وہاں پہ, وہ لوگ بہت عرصے سے اس کی کوشش تو کر رہے ہیں کہ یو ایس کی طرف سے کوئی ایسا کچھ ہو جائے کہ عمران خان کے لیے جو ہے وہ کوئی ریلیف مل جائے. آپ نے کہا وہ بہت جو ہے ہائی ارننگز ہیں ان کی, وہ کما رہے ہیں, بہت زیادہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں, اثر لیکن کسی بھی چیز کا نہیں ہوا ہے. بیٹوں کا انوالو ہونا آپ کو لگتا ہے کچھ تو مختلف ہوگا, کیسے ریسیو کیا جا رہا ہے ان کو وہاں پہ؟ دیکھیں, بیٹوں کا انوالو ہونا اس لحاظ سے مختلف ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں ان کا ایجنڈا بہت فوکسڈ ہوگا. وہ نہ ڈیموکریسی میں, یعنی بات ضرور کر لیں ڈیموکریسی کے, لیکن نہ وہ ڈیموکریسی میں اتنے انٹرسٹڈ ہوں گے, نہ پاکستانی پالیٹکس میں. وہ جب بھی ان کی گفتگو ہوگی, چاہے وہ پبلک ہو یا نہ ہو, ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ میرے باپ کو چھوڑا جائے. میرا خیال ہے اس لیے ان کو انوالو کیا گیا ہے, اور وہ اس سے خود بھی انوالو ہوئے ہیں کہ وہ ایک پوائنٹ پہ کام کریں گے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لایا جائے. یہ ذرا مختلف ہوا, کیونکہ اب تک جو بھی ہیئرنگ دیکھی ہے ہم نے, اس میں پوری پاکستانی سیاست کی بات ہوتی ہے, بلکہ پچھلی ہیئرنگ میں بلیسفیمی لاز پہ بھی بات ہوئی, اور کشمیر پہ بھی, افغانستان پہ بھی, ایران پہ بھی. یہ ایسا نہیں کریں گے, یہ بالکل صرف ایک پوائنٹ پہ فوکس کریں گے, وہ ہے کہ باپ کی رہائی. ٹھیک جی, بہت شکریہ آپ کا انور بھائی. اچھا, ہم نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو صاحب حالانکہ وہ 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, جب وہ پاور سے باہر ہوئے, جناب مشرف کے ساتھ وہ کوشش کر رہی تھی ڈیل کی, اور اس وقت امریکنز ان کو اتنا زیادہ قریب نہیں آنے دیتے تھے, تو بینظیر بھٹو صاحب و زرداری صاحب بھی ایون جو میرے خیال وہ بریک فاسٹ ہوتا ہے, وہ جو یہ شاید وہ آپ کو بائی کرنا پڑتا ہے وہاں پہ کارڈ وغیرہ لے کے, تو بینظیر بھٹو صاحب ابھی وہاں پہ کوئی زیادہ ان کے ایکسیس نہیں ہو سکی تھی.
یو ایس ایڈمنسٹریشن تک جب بش صاحب کا دور تھا, حالانکہ جیسے میں نے کہا ان کا پروفائل بھی بڑا تھا, تو یہاں پہ قاسم سلیمان کی کیسے وہاں پر یہ وائٹ ہاؤس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک جا سکیں گے کسی عہدیدار سے؟ جب تک ان سے نہیں ملاقات ہوگی تو کوئی تھوڑا سا فرق تو نظر نہیں آئے گا, کوئی امپیکٹ تو نہیں آئے گا. باقی کانگریس مل بھی لے وہ مل سکتے ہیں, اتنا مشکل نہیں ان کے لیے ملنا. لیکن آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ جب بے نظیر صاحبہ کو بھی کامیابی کب ہوئی تھی, جب بش ایڈمنسٹریشن نے یہ فیل کیا کہ صدر مشرف اکیلے یا پاکستانی فوج اکیلے جو طالبان اور جو ریلیجیس ایلیمنٹس ان سے نہیں لڑ سکیں گے, ان کو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے. پھر وہ انوالو ہوئے اور انہوں نے لنڈن میں, امریکہ بہت زیادہ انوالو تھا, وہ سمجھوتا کروایا اور سمجھوتے کے نتیجے میں پھر واپسی کا ایک پورا سفر شروع ہوا. تو ان کا بھی, اور اس میں آپ کے بھی دوست ہیں رفعت حسین صاحب جو کہ پاکستان کے ایمبیسڈر ایٹ لارج بھی رہے واشنگٹن میں, انہوں نے بڑا رول ادا کیا تھا ملاقات کا. تو ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں, مثلاً جو اس وقت ان کو ساتھ لے پھر رہے ہیں ڈاکٹر خالد محمود صاحب, وہ اس وقت جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو مذہبی آزادی کا کمیشن ہوتا ہے اس کے ممبر ہیں, اور وہ بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے, ہر سال وہ رپورٹ بنتی ہے, اس میں ان کے بڑی سارے پاکستان پہ ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہوگی. تو وہ ملاقات تو کروا سکتے ہیں, مگر ملاقات مؤثر اسی وقت ہوگی جب امریکہ کو یہ نظر آئے کہ عمران خان کی انہیں ضرورت ہے. ابھی تک یہاں امریکہ میں یہ فیلنگ نہیں آئی ہے کہ انہیں عمران خان کی ضرورت ہے. تو اچھا, یہ تو آپ اس پہ ہم آتے ہیں دوبارہ واشنگٹن پہ, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب بھی وہیں پہ ہیں, وزیر خزانہ بھی وہیں پہ ہیں, ٹیرف پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کشمیر پہ بھی وہ کہہ رہے تھے اسپوکس پرسن یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, شاید وہ بھی گفتگو ہوگی. کیا وجہ ہے کہ یو کے جو ہے ان دونوں بیٹوں نے, مطلب یو کے میں ان کے جو ماموں ہیں وہ بھی, انہوں نے وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا اس کا میئر کا لنڈن کا الیکشن لڑا تھا, خاصے پاپولر تھے وہ بھی وہاں پہ. تو یہ سارا پریشر ہاؤس آف لارڈز میں, کامنز میں یا وہاں یو کے میں انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی سلمان اور قاسم نے, کہ رادر دین وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں پاکستان پہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے, امریکنز ڈال سکتے ہیں, یو کے نہیں ڈال سکتا, یورپین نہیں ڈال سکتے, لہٰذا ان کیپٹل میں ان کی ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں ہے, جمیمہ خان صاحبہ کوئی نظر نہیں ہے, بچوں کو بھی نظر نہیں ہے. کوئی ہوتا ہے کہ ملاقاتیں کرتے ہیں, لارڈز ہیں, میڈیا ہے, دیگر ہیں, وہ کیوں پریفر کرتے ہیں کہ نہیں کہ امریکہ کے ذریعے ہم پاکستان میں اپنے والد صاحب کو رہا کروائیں گے, یورپ یا برٹن کے ذریعے نہیں؟ مجھے ایک کتاب یاد آ رہی ہے اور ایک امریکن اخبار کی ہیڈ لائن. کتاب لکھی تھی کرسٹینا لیم میں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار میں کون آتا ہے کون جاتا ہے, اس میں 3 مین کیریکٹر ہوتے ہیں, اللہ, آدمی اینڈ امریکہ, اس آرڈر میں, پہلے اللہ پھر آدمی پھر امریکہ. تو پاکستان میں سمجھا یہی جاتا ہے کہ امریکہ ہی کر سکتا ہے, برطانیہ جو ہے اب سیکنڈ ٹیئر پلیئر ہے, اس کا انفلوئنس ضرور ہے لیکن تبدیلی اگر آنی ہے تو امریکہ کی مدد سے آنی ہے. پھر ایک اور ہیڈ لائن تھی امریکن اخبار میں اس زمانے میں جب سارا سلسلہ چل رہا تھا, تو اس پہ تھا کہ آبسیشن وتھ یو ایس اسٹوکس پاکستان, کہ پاکستان کو زندہ رکھتی ہے یہ آبسیشن جو ہے یو ایس سے. وہ تو ہے ہماری آبسیشن ہے, اس آبسیشن کا شکار قاسم اور سلمان بھی ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں وہ تو پاکستان نہیں رہتے, کم از کم کیا ان کو یہی بتایا گیا ہے؟ وہ تو جہاں رہتے ہیں وہ تو زیادہ آبسیشن کا شکار ہے, وہ تو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں, امریکہ کو مائی باپ سمجھتے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ جو کلنٹن کا ایک مائک آن ہو گیا تھا جس میں وہ اس وقت جو پرائم منسٹر تھے برٹن کے, ان کو ڈانٹ رہے تھے, تو جس سے بڑا بعد میں ہنگامہ ہوا تھا, تو وہ تو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے سر, آپ کو کیا لگتا ہے قاسم اور سلمان کو وہاں امریکہ بلوانے میں یا یہ آئیڈیا پچ کرنے میں وہاں کی لوکل پی ٹی آئی کا کام ہے؟ امریکن پی ٹی آئی نے یہ آئیڈیا دیا ہوگا جس کو صاف ظاہر جمیمہ نے بھی اپروو کیا, عمران خان صاحب نے بھی اپروو کیا. تو آئیڈیا تو لگتا ہے, جو میری ریڈنگ آپ پلیز کریکٹ کیجیے گا, وہاں سے یو ایس اے میں جو ان کی پی ٹی آئی جو ہے یا ان کے سپورٹ اور لابیسٹ ہیں, انہوں نے فلوٹ کیا ہوگا کہ بچوں کو بھیجیں, بڑی خبریں بنے گی, ملاقاتیں ہوں گی, جو کہ بنی بھی ہیں اور خبریں بن بھی رہی ہیں. سر دیکھیں, آئیڈیا کہیں سے بھی آیا ہو, میرا خیال ہے جو وجہ بنی ہے یہ مائمہ خان اور ان کے بیٹوں کی حد تک وہ ایک گروئنگ ریئلائزیشن ہے کہ باپ ان کا پھنس گیا ہے. اچھا, اور وہ پیچھے نہیں ہٹے گا, وہ بھی ضدی آدمی ہے. تو اب انہیں بالکل ایک فوکس کوشش کرنی چاہیے, سیاست وغیرہ کی بات نہیں, کوئی ڈیموکریسی, کوئی ہیومن رائٹ نہیں, سیدھے سیدھے یہ کہ میرے باپ کو چھوڑ دو, یہ ریئلائزیشن ہے.
جس کی وجہ سے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور امام بھی ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہاں کم از کم ان کی حد تک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کو جو موجودہ حکومت ہے ان کی موت تک جیل میں رکھے گی. وہ اس بات سے نہیں گھبراتی ہے کہ وہ جیل میں مر جائے تو مر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا سر، بڑا اہم آپ نے بات کی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں جمیمہ کو بھی ہے، ان کو بچوں کو بھی احساس ہے کہ وہ ضدی آدمی ہے، جیل میں وہ سب سختیاں برداشت کر لیں گے، گیو اپ نہیں کریں گے یا کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ اسی طرح کا امپریشن فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں بھی ہے، جناب عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اپنے اس پہ کھڑے ہوئے ہیں، سٹینڈ پہ کہیں یا اپنی ضد پہ کہیں، وٹ ایور. سو دو ضد کے درمیان یہ دو بچے جو ہیں، ان کو آسان کام کس کا لگتا ہے؟ کس کی ضد توڑ سکتے تھے؟ باپ کی توڑ سکتے تھے یا آرمی اسٹیبلشمنٹ کی توڑ سکتے تھے؟ کیونکہ آرمی اسٹیبلشمنٹ تو کہتے ہیں ہم نے راستہ دیا تھا خان صاحب کو ضد توڑنے کا کہ آپ معذرت کر لیں جی کہ یہ واقعہ ہوا، غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، آئی ایم سوری. تو خان صاحب آئی ایم سوری نہیں کہہ سکے کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کا ایگو لیول بہت ہے، ان کا پریسٹیج ہے، ان کے فالوورز ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں نے کوئی غلط نہیں کیا. سو خان صاحب اپنی ضد پہ کھڑے ہیں، فوج اپنی ضد پہ کھڑی ہے، بچے ضد توڑنا چاہتے ہیں، تو ہوں کین دے بریک؟ مطلب وہ کیا کہتے ہیں، کس کی ضد توڑنا آسان کام ہے سر، فوج کی یا خان صاحب کی؟ بچوں کی تو نہ خان صاحب کو تک ایکسس ہے نہ آرمی چیف تک ہے. ان کی تو جہاں ایکسس ہے وہی کوشش کریں گے، لیکن ان کا کس طرح خان صاحب تک پہنچیں گے، کس طرح فون پہ یہ گفتگو نہیں ہوتی، کس طرح وہ آرمی چیف تک پہنچیں گے. ان کی جو بھی گفتگو ہوگی، ان کی جو لابی ہے اس کے اندر ہی کام کریں گے نا، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور خان صاحب کے بارے میں یہاں یہ کہا جاتا ہے خان صاحب یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ان کی عمر بھی ہو گئی ہے اور اس مزید اقتدار میں آ کے کوئی ان کو بہت بڑا فائدہ بھی نہیں ہوگا. وہ اگر وہاں جیل میں رہتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور لاہور میں ایک اور مزار بن جائے گا بہت بڑا ڈیموکریسی کے نام پہ، جو ذوالفقار علی بھٹو کے مزار جتنا بڑا ہوگا. انور صاحب، بیچ میں جیسے کہ ابھی کلاسر صاحب بھی پوچھ رہے تھے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں کیا انہوں نے بلایا ہے قاسم سلیمان کو؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا یہ کام جو ہے لیڈ کرنے کا، وہاں کی جو لابنگ ہے وہ زلفی بخاری کا تھا. وہ غائب سے نظر آ رہے ہیں، کچھ اپڈیٹ ہے ان کی؟ وہ بھی وہاں پر ہیں، کیا ملیں گے نہیں ملیں گے؟ دوسرا جو ڈاکٹرز جن کی آپ خبریں دیتے رہے ہیں جو آئے ہیں بیچ میں، پاکستان بھی آئے ہیں ملنے کے لیے، ان سے بھی ملاقاتیں ہیں، ایجنڈا کیا ہے؟ کچھ ہے آپ کے پاس ڈیٹیلز؟ اچھا، یہ بڑی بہت اچھی بات کی آپ نے، میں بھی بھولا تھا اس پوائنٹ کو. اچھا، وہ ڈاکٹر جو گئے تھے جنہوں نے ملاقاتیں کی تھی اسلام آباد میں، اب ان کے نام لینا یہاں مناسب نہیں، لیکن وہ بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں دوبارہ. اچھا، جو لینڈ ٹاپ کمیشن کی جو ہیئرنگ ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے کرائی تھی، اس میں بھی وہ پیش ہیں. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے آگے جو ایک جو قرارداد پیش کی ہوئی ہے جس میں آرمی چیف پر سینکشن لگانے کی بات کی گئی ہے، اس کے لیے بھی پوش کر رہے ہیں. تو اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ انہوں نے ملاقاتیں تو ضرور کی لیکن کوئی بات بنی نہیں، کیونکہ وہ یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ بگ گئے تھے. وہ گئے تھے تو ان کا بہرحال یہ بات اب واضح ہوتی ہے کہ ان کا مطالبہ بھی یہی تھا. اور وہ بھی میری جب ان سے بات یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو نکالنا بہت ضروری ہے اور تھک گئے ہیں اور پھر بات بن نہیں رہی. تو ہم تو صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا لے کے گئے تھے کہ ہم ان سے بات کریں گے کہ خان صاحب کو چھوڑ دیں، اور چونکہ وہ بات نہیں بن رہی تو دوبارہ وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. اچھا سر، اس وقت وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، وزیر خزانہ صاحب بھی وہیں پہ ہیں. ٹیرف پہ وہ اچھی خاصی ڈیولپمنٹ سنا ہو چکی ہے. آج کشمیر پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ وہ بھی شاید ان سے پاکستانی سائڈ سے بات چیت کریں گے. کیا سر آپ کے پاس لیٹسٹ ہے اسحاق ڈار صاحب اور اورنگزیب صاحب کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک جو ٹیرف وغیرہ کی بات ہے، اچھا ایک تو یہ کہ میرا نہیں خیال کہ ڈار صاحب کی گفتگو ساری ٹیرف پہ فوکس ہوگی. وہ ذرا وائڈر ایجنڈا ہوگا، پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات ہوگی. ہو سکتا ہے کہ یہ کوشش بھی ہو. ابھی میرے پاس بھی کوئی خبر نہیں ہے لیکن میں صرف اندازاً ایک بات کر رہا ہوں، یہ بھی کوشش ہو کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے آرمی چیف کو بلایا اور آپ نے ان کی خاطر مدارت کی، بہت اچھی بات ہے، اس سے ہم بھی مضبوط ہوئے. لیکن تھوڑا سا آپ ہمیں بھی ہمارے سر پہ بھی یعنی سویلین جو حکومت ہے ان کے سر پہ بھی دست شفقت رکھیں. ہو سکتا ہے کہ اس ملاقات میں یہ کوشش کی جائے اور جو شاید برابر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب سپٹمبر میں UN کا
جنرل اسمبلی جو ہوتی ہے اس میں ہمارے وزیر اعظم بھی آتے ہیں، عموماً ہر سال ہی آتے ہیں ستمبر میں، یا صدر جو بھی جی صدر یا وزیر اعظم، تو وہ آئیں اور اس میں یعنی اگر وہ ایک الگ وائٹ ہاؤس کی میٹنگ نہ دے سکیں تو کم از کم نیو یارک میں 10-15 منٹ کی ایک ملاقات کر دیں علیحدہ، جس میں یہ کہا جا سکے کہ وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی، تو ایک کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے آپ ٹیرف کی بات کر رہے ہیں، ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بڑی ایفیکٹولی بات کر کے گئے ہیں اور اس میں کوئی بڑے اختلافات پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ امریکہ ایک اوور آل اسٹریٹجی سب کے لیے لینا چاہ رہا ہے، پاکستان کے ساتھ تو میرا خیال ہے کافی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے، ابھی تک سمجھوتا نہیں ہوا لیکن انڈرسٹینڈنگ کافی بن گئی ہے، تو جب بھی سب کا اعلان ہوگا تو پاکستان کا بھی ہو جائے گا، پاکستان کو اس میں میرا نہیں خیال ہے کسی بڑی رکاوٹ کا سامنا ہے۔ ابھی جو میرا لاسٹلی جب یہ وہ کہتے یو ایس اے کی سائڈ کہتی ہے جی ہم ان سے پاکستانی سائڈ آ رہے، وچ دے مینٹ اسحاق ڈار صاحب فارم منسٹر بھی ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں کشمیر پہ، اس کا مطلب ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں کہ بات چیت تو چل رہی، انڈیا تو ڈکلائن کرتا ہے جی ہم بالکل تھرڈ کنٹری کی میڈیشن میں ہم نہیں جاتے، لیکن ان کی اس گفتگو سے جو ان کی وہ ترجمان ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ان کی بات سے تو لگتا ہے کہ بات چیت بیک ڈور چینلز پہ ہو رہی ہے، انڈیا کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، پاکستان کے ساتھ بھی پوائنٹس نوٹس وغیرہ ایکسچینج کریں گے ڈار صاحب کے ساتھ امریکنز۔ دیکھیں پچھلے دنوں یہاں امریکہ آئے ہوئے تھے انڈین واجپئی صاحب جو وزیر اعظم سے سابق ان کے مشیر 6 سال رہے، کلکرنی صاحب، ان سے ہم لوگوں کی کافی پہلے موہت پیرزادہ صاحب نے ان کے ساتھ سیٹنگ کی، پھر ہم لوگوں کی ہوئی پاکستانی جرنلسٹوں کی، تو ان کی باتوں سے یہ اندازہ لگا کہ انڈیا میں یہ احساس ہے کہ یہ جو جنگ تھی یہ غلطی ہو گئی اور اس کے نتیجے میں پھنس گئے ہیں وہ۔ 2-3 باتیں ہو گئی ہیں کہ ایک تو ان کا خیال تھا کہ پاکستان بالکل واک اوور ہوگا، نہیں ہوا، پاکستان نے بھی بھرپور جواب دیا۔ دوسرے کشمیر کا ایشو وہ اس کو ڈاؤن پلے کرنا چاہتے تھے، وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ تیسرا وہ اس بات کو انڈیا بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ کشمیر کی وجہ سے نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے، اس وقت ساری دنیا وہی کہہ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ اس طرح سے انڈیا پہ دباؤ رکھا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اس کی بار بار بات کرتے ہیں۔ اب جو بات دیکھنے والی ہے کہ انڈیا کس حد تک اس دباؤ کو قبول کرتا ہے، یہ بالکل واضح نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، ویری تھینک یو انور اقبال صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کتنی بڑھ گئی ہیں جب سے ان کے رہنماؤں کو جو ہے وہ سزائیں ملی ہیں، اور اس کا اثر جو ہے ان کی آنے والی تحریک پر کیا ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اہم خبر جو اس وقت سیاست میں چل رہی ہے وہ ہے جو مرکزی رہنما ہے تحریک انصاف کے، ان کو 10 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہیں، جس میں یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلاسر صاحب ایک اور خبر جو آئی وہ تھا شاہ محمود قریشی کو جو ریلیف دیا گیا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس وہ کرتے ہیں ان سزاؤں کے بعد، لیکن شاہ محمود قریشی کا کہیں ذکر نہیں ہوتا، کوئی ایک تشکر کا کوئی پیغام یا کیا کچھ نظر نہیں آتا، بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کا پارٹی سنبھالنا یا رہا ہونا تو ابھی قبل از وقت ہے۔ تو اوورآل کیا فیلنگ ہے آپ کے خیال میں؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو ان کو پارٹی کے اندر کبھی وہ پاپولر نہیں رہے، کیونکہ عمران خان صاحب میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کوئی ریفرنسز بھی ہیں، وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اتنا پسند نہیں کرتے، اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب نے 2-4 دفعہ کہہ بھی دیا کہ جناب کہ کبھی ہمارا بھی ذکر کر لیا کریں، بھول گئے تھے سارا، ہر وقت عمران خان صاحب، بشرا صاحبہ، عمران خان صاحب نے اپنے اوپر فوکس رکھا ہوا تھا کہ مجھے رہا کریں، اور جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے گلہ بھی کیا کہ پارٹی والے ملنے نہیں آتے، کبھی ذکر نہیں کرتے، بات چیت نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے لیٹر لکھا تھا کچھ دن پہلے جو مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونے چاہیے، خان صاحب نے اس کو بھی ڈسمس کیا تھا، تو اس سے لگتا تھا پارٹی کو اور ان کو کہ شاید یہ کچھ کوئی علیحدہ لائن لے رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا یہ جو گروپ ہے، تو لہٰذا وہ کہ اونرشپ جو تھی نا تھوڑی سی وہ پی ٹی آئی میں نہیں تھی، لہٰذا ان سزاؤں کے بعد وہ نظر نہیں آ رہی کہ باقیوں کے ساتھ سمپتھی ہے جو ہونی بھی چاہیے ان کے ساتھ، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہوں، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ہوں یا اعجاز چودھری صاحب یا باقی لوگ جتنے بھی ہیں، فیئر انف، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے ان کے وہاں سے ایکویٹ ہونے پہ کسی کو خوشی نہیں ہے، وائی ناٹ؟
یہ آپ کی پارٹی کے سیکنڈ تو عمران خان صاحب ہیں, پارٹی کے تقریباً چیئرمین ہیں, ان کے رہا ہونے, باقی کی تو چلو کہ ان کی تو خوشی ذرا کرے, وہ بھی نہیں کر رہے. تو شاہد قریشی صاحب کو بھی لگتا ہوگا بھی میں رہا ہو کے کوئی جرم کر بیٹھا ہوں, بھائی میں بری ہو کے, میں بے قصور ہو کے, مجھے اتنی اگر وہ سمجھا جا رہا ہے, کوشچن اٹھایا جائے تو بہتر ہے میں 10 سال میں بھی سزا لے لیتا, کم از کم میں بھی ایک طرح کا سیاسی شہید سمجھا جاتا. سو شاہ صاحب پہ تو وہ سوالات اٹھ گئے. اب شاہ صاحب کیوں ریلیز ہوئے ہیں, اور کیا شاہ صاحب جو ہیں اب وہ رہا ہو جائیں گے یا اگر ایزی آؤٹ آف ووڈز, میرا اس پہ ڈفرینٹ ٹیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جناب شاہ صاحب اس دن لاہور میں موجود ہی نہیں تھے, سو ان پہ کیس نہیں بنتا تھا. یہ جنہوں نے گرفتار کر کے گرفتاریاں ڈالی تھی وہ بھی زیادتی کی تھی میرے اس وقت, کہ آپ نے ان پہ FIR میں ڈال کے ٹرائل کر کے, وہ بھی اسپیشل کورٹ کا, آپ نے ان کو اتنے عرصہ ان کو جیل میں رکھا ہے یا کیس بنایا, جب آپ کو پتا تھا شہر میں نہیں ہے تو کرنے نہیں چاہیے تھا. جو اب آپ جا کے جج صاحب کو وہ بتانا پڑا ہے کہ وہ شہر میں نہیں تھے, جو میں اگر ٹھیک سمجھاؤں یہ ججمنٹ تھے جو ان پہ آئی ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ شاہ صاحب ابھی بھی مشکلات میں ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ شاہ صاحب کو اتنی آسانی ان کے لیے پیدا نہیں ہوگی, وش اینڈ پرے کہ ہو. دوسرا جو کیس ہے وہ GHQ حملہ سازش والا, اس میں ان کا نام ہے. سو وہاں پہ بھی ابھی وہ کیس ہے, وہ یہاں سے چھوڑ کے کل کو کہیں گے دیکھیں جی ہم نے شاہ صاحب کو اگر ہم نے پھنسانا ہوتا, انصاف کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہوتا تو لاہور میں ہم سزا دے دیتے یا سرگودا میں دیتے, ہم نے تو وہاں پہ نہیں دی, یہاں پہ ہوگی تو سزا بنتی تھی, جج صاحب نے دے دی, وہ سزا قبول کرتے ہیں تو یہ کیسے آپ انکار کرتے. سو مجھے لگتا ہے کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل میں رہیں گے. اور پلس شاہ صاحب اس لیے بھی تھوڑا سا اعتراض ہے کہ وہ جو آیا تھا نا ان کے بیٹے زین قریشی صاحب کو ابھی پارٹی نے شوکاز بھی کیا, نکالا بھی گیا, پیسوں کے الزامات فلاں فلوں, سو آلریڈی ہی مطلب وہ شک کا شکار ہیں. تو تیسری بات ایک اور بھی کر سکتے تھے, میرا خیال ہے زیادہ سخت سزائیں دی گئی ہیں کہ جتنا عرصہ وہ جیل میں گزار چکے تھے, 1.5 سال 2 سال, یہ تینوں جو ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں یا اعجاز چودھری صاحب ہیں, تو جج صاحب یہ بھی کر سکتے تھے کہ جتنا عرصہ جیل میں گزارا ہے اسی سینٹینس کو آپ ایز اے سزا کے طور پر رہا کر سکتے تھے. مطلب اچھا یاسمین, یہ اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب اور کیپٹن صفدر کی ضمانتیں لی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے, میرے خیال ہے اس وقت اختر منیلا صاحب تھے جنہوں نے لی تھی, 10-15 سال سے اوپر کا ان کا بڑا سیریس کیس تھا. تو اس پہ اس وقت جو جج تھے یہاں سپریم کورٹ میں, وہ آصف سعید کھوسہ صاحب کے سامنے لگی تھی, چیلنج ہوئی تھی, وہ جو ضمانتیں تھیں کہ نہیں بنتی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے غلط دی ہیں, اس پہ انہوں نے ایک کے آگے ریزن لکھی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ضمانتیں نہیں دی گئیں. نواز شریف کا کہا کہ ان کو ٹھیک نہیں ضمانت ملی, ان کو یہ مریم کو ٹھیک نہیں دی گئی اور کیپٹن صفدر کو, لیکن انہوں نے ضمانتوں کو یہ انہوں نے اوور ٹرن نہیں کیا تھا کھوسہ صاحب نے, اور بڑی انٹرسٹنگ ریزننگ دی تھی. انہوں نے کہ نواز شریف صاحب کی ضمانت کینسل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, آلریڈی از ان جیل ایک اور کیس میں, سو میں ان کی ضمانت اگر میں کینسل کر دوں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی افیکٹ, وہ چھوڑ دی. مریم صاحبہ کو انہوں نے لکھا جناب کہ بینگ اے وومن ان کو کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ ان کو میں دے رہا ہوں, میں ان کے اگر ریورس کرتا ہوں, ان کی ضمانت کینسل کرتا ہوں تو یہ بری بات ہوگی. ایز اے وومن کے طور پر انہوں نے ان کو بینیفٹس آف ڈاؤٹ دے کے ضمانت کنفرم کی تھی. اچھا کیپٹن صفدر کی 1 سال کی تھی, انہوں نے اٹس میننگ لیس, انہوں نے کہا تھا ضمانتیں ٹھیک نہیں دی گئی, ہائی کورٹ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا اکارڈنگ ٹو ان کا وہ جو تھے آصف سعید کھوسہ صاحب, لیکن انہوں نے ان کو ریورس نہیں کی تھی, مریم صاحبہ کو بھی نہیں کی تھی. سو یاسمین راشد صاحبہ شی از بیٹلنگ اگینسٹ کینسر, وہ 75 ایئر ایج ہے, باقی لوگ بھی ایج تقریباً اچھے خاصے 60 پلس ہی ہیں. تو میرا خیال یہ لینینسی دکھائی جا سکتی تھی, پریسیڈنٹ وہاں سے لی جا سکتی تھی سپریم کورٹ والے اس فیصلے سے آصف سعید کھوسہ صاحب کے, کہ انہوں نے مریم صاحبہ کو اگر یہ فیور دی تھی, کنسیشن دی تھی کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ بینگ اے وومن, تو یہ چیز یاسمین راشد صاحبہ کو ملنی چاہیے تھی, جو کہ نہیں ملی. آئی ہوپ کہ ہائی کورٹ وغیرہ سے ملے گی. سو یہ ہے ساری چیزیں. اچھا, کیونکہ شاہ محمود قریشی کی آپ بات کریں, میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی, یہ کیا اولڈ لیڈرشپ اور نیو لیڈرشپ کی بھی یہ ایک لڑائی, یا میں کہہ سکتی ہوں اس لیے ہمیں جو ہے وہ یہ سینٹیمنٹ نظر آتا ہے کیونکہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب آ جاتے ہیں تو جو نئی لیڈرشپ ہے, کیا ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ جائیں گی, اس لیے یہ فیلنگ جو ہے وہ پارٹی میں نظر آتی ہے؟ نہیں, میرا تو خیال ہے کہ آپ نے پارٹی کی بات کی نا, تو شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ایسا کوئی سچ نہیں ہے. جو پارٹی کو اس وقت بڑا کرائسس ہے وہ ابھی عمران خان صاحب کا میرا خیال ہے تھوڑی دیر پہلے جو ان کا ٹویٹ آیا ہے, وہ اگر پڑھیں تو اس میں بڑی 2-4 بڑی خطرناک چیزیں ہیں پارٹی کے حوالے سے, جو پارٹی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی مطلب ایک میٹر آف کنسرن ہے. اور عمران خان صاحب کی ہیلپ لیسنس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس ٹویٹ میں, کہ پارٹی اب ان کی باتیں نہیں سن رہی, جو پارٹی کے اندر لڑائی
لڑائی پھڈے ڈانگ اب چلتے نظر آ رہے ہیں. خان صاحب ان سے میسیولی ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ ان کی پارٹی لڑ رہی ہے. یہ میں انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں. جو کہہ رہے ہیں کہ اختلافات بھلا دیں, اٹ مینس خان صاحب ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بڑے شدید اختلافات ہیں. اپنے بھی انہوں نے مصیبتیں مسائل انہوں نے سارے بتائے ہیں کہ کیا کیا ایشوز ہیں, لیکن جو مین ان کی کنسرن لگ رہی ہے نا, ان کی دو چیزیں ہیں. اگر آپ وہ پڑھ کر میں تھوڑا سا ٹویٹ جو ہے وہ یہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. انہوں نے کہا اپنے تمام اختلافات فوری طور پر بھلا کر صرف اور صرف 5 اگست کی تحریک پر توجہ مرکوز رکھیں. مجھے فی الحال اس تحریک کا کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا. اور پھر واپس یہی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپسی اختلافات میں پڑھ کر وقت ضائع جو ہے وہ ہو رہا ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے, اور جو ان گروہ بازی میں جو ہے وہ پڑ گیا ہے وہ میرے ویژن کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے. اور بھی کچھ کہا کہ میں بڑا ان کے ایکشن لوں گا. انہوں نے کہا پارٹی میں جس نے بھی گروہ بندی کی اسے میں پارٹی سے نکال دوں. یہی میں چاہتا تھا آپ یہ بات ان کی پڑھ کے سن. دو چیزیں اس پارٹی کے اندر لڑائی کس کے درمیان ہو رہی ہے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ ٹیک. پارٹی کے اندر کل پرسوں آپ نے دیکھا, میرے خیال کل ہوا ہے شاید, وہ علیمہ خان صاحبہ اور یہ مشیل یوسف زئی صاحبہ کے درمیان ہو رہی ہے. ایک آپ کی بہن ہے, دوسرے کو آپ نے سینیٹر نامینیٹ کیا. تو بھائی صاحب لڑ کون رہا ہے؟ آپ کی بہن جو آپ سے ملاقاتیں کرتی ہیں اور بہر آ کے وہ آپ کے پیغامات وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں, انہوں نے آ کے مشیل یوسف زئی صاحبہ پہ اٹیک کیے ہیں. مشیل یوسف زئی صاحبہ نے اس سے پہلے اٹیک کیے تھے آپ کی بہن پہ. تو پہلے تو گھر کی لڑائی جو ہے نا, آپ کی پارٹی کے اندر وہ لوگ جن کو آپ وہ ٹکٹ دے رہے ہو, ٹکٹ مشیل یوسف زئی صاحبہ کو کون لے کے دے رہا ہے؟ بشرا صاحبہ لے کے دے رہی ہے. لڑائی تو وہاں سے شروع ہوئی ہے, کیونکہ مشیل کو کیوں ملی ہوئی ہے ٹکٹ کہ وہ ان کے ساتھ ہیں, وہ ان کی سپوکس پرسن ہے. یہ بشرا صاحبہ کی لڑائی چل رہی ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے, بشرا صاحبہ کی لڑائی چل رہی ہے علیمہ خان صاحبہ سے. اوپن ہے, وہ ان کی لڑائی فائٹ کرتی ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیے تھے اور بڑے اٹیک کیے تھے. انہوں نے بشرا صاحبہ ان پہ سوری انہوں علیمہ خان صاحبہ کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس سے 22 نومبر والی تاریخ سے پہلے لندن چلا گیا تھا. آپ دوسرے کے بچوں کو مروانے کے لیے لے آئے تھے, اپنے بچے آپ نے لندن بھیج دیے. جو اس نے بھی کہا, یہ اسے شیر افضل مروت نے بھی یہ بات کی, علیمہ خان صاحبہ پہ اٹیک کیے, جس پہ انہوں نے بھی بات کی. انہوں نے یوسف زئی صاحبہ نے, جس پہ علیمہ خان صاحب نے جواب دیا کہ جناب کہ مشیل نے جو بات کی ہے, یہ سینیٹر ہے. حیرانی سے کہا بھئی آپ کے بھائی نے ٹکٹ دیا ہے, پورے اس کی خبریں چل رہی ہیں. اور پلس انہوں نے کہا کہ جیل جانے کی بیٹے کی بات کی, کہ کچھ عرصہ تھوڑا سا مشیل بھی آ کے جیل ذرا کاٹے. سو خان صاحب لڑائی تو باقی میں چھوڑ دیتا ہوں پارٹی کے اندر کیا لڑائی ہو رہی ہے. بشرا صاحبہ ورسز علیمہ خان صاحبہ, بشرا صاحبہ ورسز یہاں پہ آپ کے علی امین گنڈا پور صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب ورسز علیمہ خان صاحبہ بشرا صاحبہ, اور مشیل جو ہے وہ ورسز علی امین گنڈا پور ورسز علیمہ خان. باقی کو چھوڑ دو بھائی, جو آپ کے قریبی بندے ہیں, علی امین گنڈا پور ہیں, علیمہ خان صاحبہ ہیں, مشیل ہیں, بشرا صاحبہ, پہلے ان کی لڑائی ختم کروا دیں. یہ کافی جو ہے وہ کھچڑی پکی ہوئی ہے دماغ کی دہیں بن جاتی ہے. تو وقت کی کمی ہے, ورنہ ہم اس کو اور ڈیٹیل میں ختم کرے گا. پہلے گھر کی لڑائی ختم کریں. اور یہ بھاوت کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہی کہتے ہیں. اسی پوائنٹ پہ جو ہے ناظرین آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہو.